बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अजब काम हो रहा है, दिलचस्प काम हो रहा है, नाकाबिल यकीन काम हो रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मामला ऐसा लग रहा है कोई मतलब जैसे कोई थमने में ही नहीं आ रहा। कल रात तकरीबन कोई 11:15 बजे का वाक़या है। जनाब राना सनाउल्लाह साहब हमारे प्रोग्राम में मेहमान थे और उन्होंने ये कहा कि देखिए जी, बिलावल साहब ने एक दो बयान दे दिए थे तो मरियम बीबी ने भी जवाब दे दिए। अब ये मामला ख़त्म है, अब नीचे लेवल पे मिनिस्टर्स वगैरह आपस में लगे रहेंगे, ये मामला ख़त्म हो जाएगा। तो खादिम ने अर्ज़ किया कि ये ना हो कि राना साहब कि कल जब हम इस टाइम प्रोग्राम कर रहे हो यानी कि आज, तब तक मरियम बीबी एक और बयान दाग चुकी हो पीपल्स पार्टी के खिलाफ और आपकी सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाए। उन्होंने फिर क्या जवाब दिया, ये क्या मकालमा था, पहले आप ज़रा ये देखिए। बिलावल साहब ने एक या दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी तो उसके ऊपर फिर मरियम नवाज साहबा ने भी मुनासिब समझा कि वो भी बात कर दें। तो अब मेरा ख्याल है कि लेवल जो है वो शर्जील मेमन साहब तक और उज़मा बुखारी साहबा तक आ गया है। तो मेरा ख्याल अब इसी के ऊपर चलेगा। नदीम अफजल चंद साहब हो गया है, तो ये माहौल इसी तरह से जो है वो उस वक्त तक चलेगा जब तक आपने दिलचस्पी ली। जब आप दिलचस्पी लेना ख़त्म कर देंगे तो माहौल फिर जो है वो बैलेंस हो जाएगा, वापस आ जाएगा। देखिए राजा साहब, देखिए मुझे आपकी भी फिक्र है। आपने कह दिया ये ना हो कल रात 11 बजे से पहले मरियम बीबी ने एक और बयान दाग दिया और आपके इस बयान की नफी हो जाए कि ये मामला वज़रा की सतह तक ही चलता रहेगा। नहीं, चलें कोई बीच में थोड़ा बहुत जो है वो अगर हो जाए तो उससे कोई मुज़ायका नहीं है। और ऐसा ही हुआ, मरियम बीबी ने आज फिर फायर खोल दिए और कभी डायरेक्टली कभी मतलब इनडायरेक्टली ज़्यादा, लेकिन ये कि उन्होंने बिल्कुल भी ये तासुर नहीं दिया कि जो हालात संगीन हो रहे हैं। जरदारी साहब ने मोहसिन नकवी साहब को बुला लिया है। ज़रा नून लीग कह रही है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम ऐवान में नहीं बैठेंगे, हम कानून साजी नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से मरियम बीबी एक कदम पीछे हटी। उन्होंने बिल्कुल तासुर नहीं दिया और ताज़ा तरीन बयान ये है मरियम नवाज शरीफ साहिबा का। जुर्म की सफाई कर दी पंजाब से, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। बड़ा गुस्सा आता है कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात क्यों करती है। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। जैसे आज पंजाब साफ है, मरियम नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा को भी ऐसे ही साफ होता देखना चाहती है, बलोचिस्तान को भी इतना ही साफ देखना चाहती है, सिंध को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। सबको पैसे बहुत मिलते हैं। आपकी सड़क टूटी हुई है तो हुकूमत से सवाल करो। अगर आपको अच्छे स्कूल नहीं मिलते, स्कॉलरशिप्स नहीं मिलते, लैपटॉप्स नहीं मिलते, तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। सो क्लियर कट मरियम बीबी एक तरफ पीपल्स पार्टी को तो निशाने पे रखी रही है और बाकी अपनी ये एक ब्रांडिंग भी कर रही है कि भाई गवर्नेंस के हवाले से हम लीड कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, मैं लीड कर रही हूँ पूरे पाकिस्तान से। अच्छा, बल्कि अगर हम इस मौजू से हट के ज़रा एकदम आपको भी दिखा सकें कि आज उन्होंने ये एक वाक़या भी सुनाया कि किस तरह वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए बगैर बिल्कुल भी ना रह सकें कि एक बच्ची उनकी तस्वीर पे मट्टी रखी। तो क्या आपने ज़रा देखें मरियम बीबी ने अपनी गवर्नेंस और कि लोग कितना मुतमईन है उनसे, इस हवाले से बात उजागर करने के लिए आज ये भी कहा, वो दिखाएगा। जब मेरे पास एक वीडियो आई, सुथरा पंजाब के मेरे 2-3 बच्चे थे, बोर्ड पे मेरी तस्वीर लगी थी या ट्रक पे तस्वीर लगी थी, उसके ऊपर कुछ जो मिट्टी लग गई थी, एक छोटे से ग्लास में पानी लेके मेरी तस्वीर को धो रहे थे प्यार से और पीछे माँ वाला गाना लगाया हुआ था। वो मंजर देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो ये मामला भी है। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब को बहुत यकीन है कि ये मामला ज़्यादा संगीन नहीं होगा और कानून साजी कौन सी रोज रोज होती है, और जब कानून साजी होगी तो पीपल्स पार्टी साथ दे देगी। अब आप उनकी गुफ्तगू खुद सुनिए। मेरा तज्जिया ये है, उन्होंने नहीं कहा ये, कि उनको भी पता है कि भाई पूरा जो सिस्टम है एक अरेंजमेंट के तहत चल रहा है और उस निज़ाम के हिस्सादार या जामिन अगर नून लीग है तो पीपल्स पार्टी होता है कुछ परसेंट कम, लेकिन पीपल्स पार्टी भी है। और कल को कोई हालात मतलब कानून साजी ऐसे बनेंगे या ऐसे बनेंगे कि पीपल्स पार्टी की नाराज़गी की वजह से निज़ाम ही डगमगा जाएगा, तो बावजूद पीपल्स पार्टी इस हद तक नहीं जा सकेगी। अब आप राना साहब की बात सुने और उनका जो कॉन्फिडेंस है इस हवाले से, इसके पीछे जो वजह है वो आप बूझें तो जाने। आपने बूझ ही ली होगी वैसे, लेकिन देखें क्या कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी पहले तो कह रही थी कि हम कानून साजी में साथ नहीं देंगे, अब कह रहे हैं हम ऐवान में नहीं बैठेंगे जब तक इस मामले में हमें मुतमईन नहीं किया। चलें, अभी रोज कानून साजी तो नहीं होती, जब कानून साजी होनी हुई तो उस वक्त तक जो है वो पीपल्स पार्टी अपना इरादा बदल लेगी। या आपको इतना यकीन अपनी सियासी जमात पर है या हालात पर है? जी, मुझे अपनी सियासी जमात पे भी यकीन है, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी यकीन है और हालात के ऊपर भी यकीन है।
آپ کو یاد ہے نا عمران خان صاحب تو خود اب کہتے ہیں کہ بھائی بجٹ وغیرہ یا منظور کرانا ہوتا تھا, قانون سازی کرانی ہوتی تھی, تو ہمیں تو کہنا پڑتا تھا کہ بھائی ایم کیو ایم سے کروا دیں یار, یہ کر دیں وہ کر دیں. یہ ایسی ایک بات یاد آ گئی تو میں نے کہا یہ بھی عرض کر دوں. اب پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے کو بار بار کہہ رہی ہے کہ ہمیں ڈرامے بازی ہے, یہ ساری کی ساری نورا کشتی ہے, اور اگر نہیں ہے نورا کشتی ہے تو ایسا کریں کہ ٹھیک ہے آپ گورنمنٹ سے ناخوش ہے نا پیپلز پارٹی, تو عدم اعتماد لے آتے ہیں اور ہم ساتھ دیں گے اس پہ پیپلز پارٹی کا. پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے. تو اس میں ندیم افضل چند نے یعنی کہ پیپلز پارٹی نے یہ جواب دیا ہے. الٹیمیٹلی دیکھیں اگر حالات ایک ایکسٹریم پوزیشن پہ اگر جاتے ہیں تو عدم اعتماد کا آپشن بھی موجود ہوتا ہے جمہوریت میں اور پارلیمانی نظام میں, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. سو وہ یہ کہہ رہے ہیں. اب ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی سندھ میں جڑیں زیادہ مضبوط ہے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی سندھ میں ہے, تو آپ یہ دو بیانات دیکھیے. ایک مسلم لیگ نون کے رہنما ہے جو کہ سندھ کے متحرک رہنما ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نون لیگ سندھ کے جذبات اس سے بہت متاثر ہو رہے ہیں. اور عظمہ بخاری صاحبہ کا پھر بیان ہے کہ پیپلز پارٹی پھر سے صوبائیت کارڈ کھیل رہی. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صوبائیت کا مظاہرہ کیا. پہلے مسلم لیگ نون کے جن وہ رہنما جن کے تعلق سندھ سے کھویلداس کوستانی, ان کا آپ یہ بیان دیکھیں. پیپلز پارٹی سندھ کے جو مقامی لیڈر ہیں, جس طرح ہماری پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہماری لیڈر مریم نواز صاحبہ کے خلاف نازیبا الفاظ میڈیا پہ اپنے پروگرام میں کر رہے ہیں, سندھ کے مسلم لیگ نون کے ورکر صبر کا پیمانہ لبریز نہیں کر رہے ہیں, وہ خاموش ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کوئی بھی مطالبہ کرنا, کوئی بھی سجیشن دینا, کسی بھی طرح کی جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنا, یہ ان کا حق ہے. صوبائیت کارڈ تو ہر وقت سندھ کی طرف سے آتا ہے, ہر بات کے اوپر وہ مرسوں کر دیتے ہیں. اب میں ذرا باقی باتیں ذرا روکتا ہوں, مہمانوں کی طرف آتا ہوں, پھر ذرا باقی باتیں چلائیں گے اور پوچھیں گے مہمانوں سے کہ کیا معاملہ ہے. بہت ریلیونٹ شخصیات دونوں ہمارے ساتھ ہیں. جناب ناصر شاہ صاحب سندھ کابینہ کے اہم منسٹر ہیں, سندھ حکومت کے اہم نمائندے ہیں, منسٹر آف انرجی اور دیگر قلمدان ہیں ان کے پاس, وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور جناب رانا احسان افضل صاحب اسپوکس پرسن ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے. اور ہم نے یہ بہت ریلیونٹ اس لیے بھی ہیں, ایک تو اس لیے تو ہے ہی ظاہر ہے کہ نون لیگ کے سینئر رہنما وزیر اعظم پاکستان کے کوارڈینیٹر ہیں, لیکن اس لیے کہ اب یہ بات مریم نواز شریف صاحبہ سے شروع ہوئی, چلتے چلتے اب یہ پرائم منسٹر صاحب تک آ گئی ہے. یعنی کہ کل محسن نقوی صاحب نے پی ایم صاحب سے ملنا ہے اس حوالے سے. اب جو ہے وہ نائب پی ایم اس بارے میں بات کر رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کے یہ بھی کہ خود پیپلز پارٹی ایک نئی بات کر رہی ہے. عجیب بات, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ بھائی جان یہ اصل میں جھگڑا ہے مریم بی بی اور شہباز صاحب کا, یہ جھگڑا ہے پنجاب گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ کا, اس میں آپ ہمیں کیوں رگڑنا ہے بھائی. تو اب وہ پرائم منسٹر یعنی ایک طریقے سے اب آپ ایگزیکٹلی ذرا وضاحت ہو جائے گی پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے. اس کے لیے آپ سنیں کہ پلوشا صاحبہ نے پیپلز پارٹی کی جو سینئر رہنما ہے انہوں نے آج کیا کہا. اس قسم کے الزامات اگر لگنا شروع ہوئے تو ہم آپ کو یاد کرانے پر مجبور ہوں گے کہ بلاول صاحب نے کبھی مودی کو اپنے گھر نہیں بلایا. بلاول صاحب نے تو ہمیشہ یہ نعرہ لگایا پنجاب حکومت کو میاں شہباز شریف صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھے بالکل اچھے نہیں. اپنے گھر کی لڑائی کو آپ ہمارے گلے نہ ڈالیں. پیپلز پارٹی سے خار ہی یہ ہے کہ کیوں میاں شہباز شریف کو آصف علی زرداری نے پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے نامینیٹ کیا. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی ہے, غلام نہیں ہے. سی ٹی ڈی کیا چیز ہے, کتنے جعلی مقابلے کیے. ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے. اب یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ اب پیپلز پارٹی کو یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ سی ٹی ڈی ہے, وہ جعلی مقابلے کرتی ہے, وہ بندے مار دیتی ہے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف تھے اس ٹائم, یا مریم بی بی ہیں اس وقت, تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے, یہ بھی یاد ہے. بھارت ذرا میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پہلے ناصر شاہ صاحب سے پہلے اسماعیل وجو. حضور السلام علیکم ناصر صاحب. وعلیکم السلام سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ رانا احسان صاحب. ناصر صاحب پہلے یہ تو بتائیں, باقی باتیں تو کرتے ہیں بعد میں, اسپیسیفک سوال ہے, یہ کیا کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی کہ اصل میں تو جھگڑا مریم بی بی اور شہباز صاحب کا ہے, یہ گھر کا جھگڑا ہے جس میں پیپلز پارٹی کولیٹرل ہو رہی ہے, اور اصل غصہ مریم بی بی کو اس بات پر ہے پیپلز پارٹی پر کہ کیوں زرداری صاحب نے شہباز صاحب کو بحیثیت وزیر اعظم نامزد کیا. یہ تو کوئی بہت ہی کوئی دور کی کوڑی نہیں لے آیا. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں یہ ہمارے کچھ دوستوں کی سوچ تو ہو سکتی ہے, لیکن اب کم از کم میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی بات ہے. لیکن وہ صرف ایک خیال ضرور آتا ہے
ذہنوں میں، اور ظاہر ہے اس پہ میڈیا، سوشل میڈیا، سب جگہوں پہ یہ بات ہوئی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اتنی شدت کیوں آ رہی ہے بیانوں میں، اور خاص طور پر چیئرمین صاحب نے جب وزٹ کیا تھا تو انہوں نے تو مریم صاحبہ کی تعریف کی کہ وہ بڑا کام کر رہی ہیں، چیف منسٹر صاحبہ اور سب کچھ ہے. انہوں نے تو صرف 2 سجیشنز دی تھیں. یہ شروع یہاں سے ہوا ہے قصہ. انہوں نے 2 سجیشن دی معصومانہ طور پہ کہ جی کچھ فوری طور پر کچھ لوگوں کی جو امداد ہے وہ آپ بسپ کے ذریعے شروع کریں. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو والیوم ہے اس تباہی کا جو وہاں پہ آئی ہے سیلاب کی وجہ سے، اور جتنے ہمارے بھائی بہن پنجاب کے اس وقت مصیبت میں ہیں، یا جو نیٹ ورک تباہ ہوا ہے، تو اس کے لیے کوئی بھی پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس کو پراپر کرنے کی سکت نہیں رکھتی. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی طور پر یہ امداد کی بات ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب یہاں پہ یہ صورتحال ہوئی تھی تو اس میں پرائم منسٹر صاحب بھی اس وقت میاں صاحب تھے، اور فارن منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے. دونوں نے مل کے وہاں پہ یہ اپیل بھی کی، ایک بہت بڑی کانفرنس بھی ہوئی، وہاں سے بڑی سپورٹ بھی ملی. میں کہوں ویسے عرض کر رہا ہوں کہ نون لیگ سے وہ آن دا ریکارڈ شاید یہ نہیں گئے، آف دا ریکارڈ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ میں نے بھی یہ بات کی اپنی تجسس میں کہ یہ تو بلاول صاحب نے تعریف کی تھی، تو جواب یہ آیا کہ بھائی ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں، ہم اتنے ننھے نہیں ہیں. بلاول صاحب نے تعریف کی، نیچے وزراء کو لگا دیا کہ تنقید کرو، اور چونکہ پیپلز پارٹی کو گھسنا ہے پنجاب میں، اس کے لیے گورننس کا سہارا تو لے نہیں سکتے، تو ان چکروں پہ آ گئے. تو ہم بھی کوئی اتنے بیوقوف نہیں ہیں، اس لیے پھر ہم نے بھی جو ہے وہ سی ایم صاحبہ کے لیول پہ جا کے جواب دیا. میں خالی آپ کو ان کی رائے بتا رہا ہوں، اور آپ نے خیر یہ بتا دیا کہ اس پہ آپ کی یہ والی رائے نہیں ہے جو پلوشا صاحبہ کہہ رہی ہیں، یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے. ایک اور ذرا بات سنیے گا چونکہ بڑی اہم ہے وہ بھی، اس میں بھی ذرا اپنی دے گا کیونکہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. وہ تو ذرا دکھائیے کہ وہ مودی کا یار غدار، یعنی انڈیا تک چلی گئی یہ بات. میں حیران، وہ بھی دیکھیں کیا کہا ہے پلوشا صاحبہ نے. اس قسم کے الزامات اگر لگنا شروع ہوئے تو ہم آپ کو یاد کرانے پر مجبور ہوں گے کہ بلاول صاحب نے کبھی مودی کو اپنے گھر نہیں بلایا. بلاول صاحب نے تو ہمیشہ یہ نعرہ لگایا کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے. میرا خیال ہے ناصر صاحب آپ کو یہ اپنا وہ جو پچھلا جواب ہے وہ اس بیان کے لیے محفوظ رکھنا چاہیے کہ یہ بھی ان کی اپنی رائے، کیونکہ مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو غدار سمجھتے ہیں، تو پھر ساتھ کیوں ہیں؟ یعنی یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں پلوشا صاحبہ میرے لیے بڑی محترم ہے اور ہماری سینیٹر ہیں، اور ان کا ایک مقام اپنی جگہ پہ، لیکن ان کی ذاتی رائے ہے. اسی طرح کچھ ہمارے اور بھی رہنما اس طرح کی بات کر چکے ہیں، لیکن میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پہلے بھی آپ کا جو سوال تھوڑی ہو رہی تھی آج وقار مہدی صاحب ساتھ پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی نون لیگ کے نیریٹو کا جواب دینے کے لیے. جی وسیم بھائی، میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو پہلے آپ نے بات کی کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نشانہ جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب ہیں، تو سب کے ذہن میں ضرور یہ بات آتی ہے کہ جب اتنی گرمی ہوگی کسی، اگر میں تو بڑا آپٹمسٹک ہوں، میں تو سمجھتا ہوں، بڑا پر امید رہتا ہوں کہ اللہ کرے گا معاملات ٹھیک ہو جائیں گے جب لیڈرشپ آپس میں ملے گی. لیکن اگر یہ تناؤ بڑھتا ہے، اور جس طرح بہت سیریس بات بھی ہو رہی ہے، سینٹ سے بھی بائیک آؤٹ کیا جا رہا ہے، نیشنل اسمبلی سے بھی، اور پھر ہمارے تمام میرے سے تو سب سینئر لوگ ہیں نا، شہری رحمان صاحبہ ہو گئیں، راجہ پرویز اشرف صاحب ہو گئے، دیگر بہت ساروں کے جو بیانات آئے ہیں. ظاہر ہے میں تو ایک کارکن ہوں، میں تو ان کے مقابلے میں بہت جونیئر ہوں، تو وہ جب اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ اگر یہ بات بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب کو ہوگا. تو اس بات کو لے کے یہ بات کی جا رہی ہے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں، اور اس لیے نہ میں سخت بات کرنے کا عادی ہوں، نہ میں سخت بات کرنا چاہتا ہوں، نہ میں جلتی پہ تیل ڈالنا چاہتا ہوں. ہم تو چاہتے ہیں کہ بہتری کی طرف جایا جائے. ملک ہمارے لیے سب سے اہم ہے، ہمارے لیے سب سے اہم پاکستان ہے، اور پاکستان جس طرح ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا تھا اس کو بڑی مشکل سے سیدھے راستے پہ آیا ہے، جس میں سب کی کوششیں شامل ہیں. میاں صاحب ہوں، پیپلز پارٹی ہو، فیلڈ مارشل صاحب ہیں، یا دیگر سب لوگ اس میں مل کے کام کر رہے ہیں. صحیح، بالکل. اچھا رانا احسان صاحب، خادم کو یہ لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ چاہتے آپ لوگ بھی پانی ڈالنا ہی اس پہ، آپ میں سے کوئی بھی تیل ڈالنا نہیں چاہتا،
لیکن اب مریم بی بی کو تو کون کہہ سکتا ہے, وہ یار نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں, پی ایم ہے, وہ سی ایم ہے, اگلی پی ایم کی امیدوار ہیں. تو چاہتا آپ میں سے بھی کوئی نہیں ہے, آپ لوگ سب چاہتے ہیں کہ ارے کیا یہ بیٹھے بیٹھے نیا پنگا شروع ہو گیا ہے, لیکن ظاہر اب مریم بی بی کو تو کوئی نہیں کہہ سکتا, تو بس اب ٹھیک ہے, اب چل رہا ہے, کیا کریں. یہ ایسا لگتا ہے یا نہیں, آپ کا خیال ہے مریم بی بی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, انہیں کل صبح بھی ایک بیان داغنا دے پیپلز پارٹی کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بدامی صاحب. دیکھیں, مریم بی بی کا کوئی بھی بیان جو ہے وہ کوئی اسپیسیفک جماعت کے خلاف نہیں تھا. انہوں نے سمبولک باتیں کی, صوبے کی. ابھی آپ معصومانہ بات کر رہے ہیں. نہیں, میں آپ نکال لینا بیان سنائے کہ کون سا بیان انہوں نے جو ہے وہ, انہوں نے اگر کہا کہ ہر اٹھتی ہوئی انگلی جو پنجاب کے حق کے اوپر آئے گی اس کو توڑ دیا جائے گا, تو یہ پیپلز پارٹی سے تو وہ مخاطب نہیں ہو رہی تھی نا. یہ تو انہوں نے جو ہے وہ ایک سمبولک بات. زرداری صاحب میرے بڑے ہیں, بلاول صاحب چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, لیکن آپ کے وزراء نے مجھ پہ تنقید کی, مجھے بہت دکھ ہوا. آپ کہتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں لے آؤں, یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ علی امین گنڈا پور تھوڑی کہہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے. تو بھائی وہ 10,000 دیتے ہیں, بھائی مریم نے 10 لاکھ دینے, 10,000 نہیں دینے, اور اس طرح کے بہت سارے اور بیانات. یہ سارے بیانات کیا حماس کے خلاف تھے, کیا نیتن یاہو کے خلاف تھے؟ دیکھیں بدامی صاحب, اب یہ جو بیان ہے یہ تو انہوں نے ایک تنقید کی گئی کہ آپ بسپ کو کیوں نہیں استعمال کرتے, تو اس کے جواب میں مریم بی بی نے کہا میں تو بسپ سے کئی گنا زیادہ کر رہی. تو یہ انہوں نے کوئی ایسی کوئی ڈیروگیٹری بات تو نہیں کی پیپلز پارٹی کے خلاف. انہوں نے جواب دیا اس چیز کا پیپلز پارٹی کو کہ بسپ کے علاوہ میں بہت کچھ کر رہی ہوں سیلاب زدگان کے لیے, اور جہاں یہ ہمیں تجویز آئی کہ آپ امداد مانگے تو اس کا بھی انہوں نے جواب دے دیا کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم اس مسئلے کو خود حل کریں. تو ان سارے بیانات میں کانٹیکسٹ نہیں ہے, کوئی انگلی اٹھی نہیں تھی پنجاب کی طرف, ایسی انہوں نے ایک جلسے میں آگے کہہ دیا کہ اگر اٹھ گئی تو میں توڑ دوں گی. کوئی ہاتھ اٹھا نہیں تھا پنجاب کی طرف, انہوں نے کہا اگر اٹھ گیا تو میں توڑ دوں گی. مطلب یہ تھا بس, ہے نا. نہیں, میں آپ کو اس کا دیکھیں, بڑی سمپل سی بات ہے نا, بڑی محنت کر رہی ہے مریم بی بی, پروٹیکٹیو ہے پنجاب کے حوالے سے, اور جو بندہ محنت کر رہا ہو, انوالوڈ ہو ہر معاملے کے اندر, تو وہ انہوں نے بالکل ایک جو شیلی تقریر کی, اور لیکن اس کے اوپر اوفینس لینے کی ضرورت نہیں ہے نا. اٹ از اے اسٹارم ان اے ٹی کپ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہا ہے, ایک پیالے میں طوفان اٹھا ہوا ہے. لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک مثبت جماعت ہے. پی ڈی ایم میں ہمارا ساتھ دیا, ہم نے ملک کے مفادات, ہماری مختلف جماعتیں ہیں, اور آپ دیکھ لیں کتنے لوگ میدان میں اترنے کے لیے تیار ہیں اور کس کس طرح کے بیان دے رہے ہیں, ایک سے آگے ایک بڑھ کے بیان دے رہا ہے کہ لڑائی کے لیے سارے تیار ہیں. نہیں, اس کا ایک زاویہ یہ ہے نا رانا صاحب کہ اس کو ہائی پروفائل اس بیان بازی کو مریم بی بی نے بنایا ہے. وہاں سے بیان دیتے ہیں شرجیل صاحب, پلوشہ صاحبہ, وقار مہدی صاحب, بلاول صاحب نہیں دیتے, زرداری صاحب نہیں دیتے, مراد علی شاہ صاحب بھی نہیں دیتے, ارے ناصر شاہ صاحب بھی نہیں دے رہے. ابھی شرجیل صاحب کا مزاج الگ ہے, یہاں سے جواب دیتی ہے مریم بی بی, وہاں سے لیڈرشپ نہیں بیان دے رہی. آپ اس کو ہائی پروفائل بنا رہے ہیں. کل مریم بی بی کل سے بیانات نہ دیں, ویسی لڑائی لو پروفائل ہو جائے گی. آپ مجھے آن ریپیٹ کوئی مریم بی بی کا بیان بتا دیں جو پیپلز پارٹی کے لیے ڈیروگیٹری ہو. انہوں نے جو معصومیت کا بھی ریکارڈ توڑ دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں دیز بیانات پر ڈائریکٹڈ ٹورڈز پیپلز پارٹی. اس کی میں آپ کو تشریح کروں گا, لیکن میں آپ کو اوور آل میں بتا رہا ہوں انہوں نے پنجاب کے, یہ تشریح وہ والی ہوگی رانا صاحب آن لائٹر سائڈ. ویسے کہہ رہا ہوں میں, یہ ناصر شاہ صاحب کو تو یاد ہوگا, وہ الطاف حسین صاحب تھے نا جب کراچی میں ذرا زور تھا, پی ٹی آئی نے کیا دھرنا 3 تلوار پہ, تو انہوں نے کہا, الطاف صاحب کا بیان ہے لندن سے, کہ دھرنے کو ختم کرو ورنہ ان 3 تلواروں کو اصلی تلوار بنا دوں گا. رضا ہارون ہمارے بھائی تھے, ایم کیو ایم میں تھے, ان کو ہم نے لیا فون پہ, یا میڈیا نے لیا کہ یہ کیا بیان دے دیا انہوں نے کہا یہ پی ٹی آئی کے خلاف کب ہے. تو ہم نے کہا یہ کیا کہہ تو رہے ہیں وہ کہ 3 تلواروں کو اصل تلوار. انہوں نے کہا آپ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے, 3 تلوار کا مطلب ہے اتحاد, تنظیم اور یقین. بھائی تو ہارمونی پروموٹ کر ررہے ہیں. اور ہم نے کہا تعلیم وجہ اس بات پہ تو کیا ہی بات ہے. تو یہ مطلب یہ ناصر صاحب کو یاد ہوگا تو مطلب نہیں, میں بالکل پرفارمنس کی بات ہوئی ہے, کمپیریزن کی بات ہوئی ہے, شہروں کو کمپیئر کر لیں, یہ ساری پازیٹیو گفتگو ہے. جو بات انگلی کی اور یہ جو ہے وہ اوور آل جو صوبے کی بات ہے, وہ ایز اے چیف منسٹر پنجاب کے انہوں نے حقوق کی بات کی ہے, اور اس کے اوپر دیکھیں انہوں نے جو پانی کا ذکر کیا ہے, انہوں نے پنجاب کے حصے کے پانی کی بات کی ہے جو پنجاب کا شہر ہے. تو ایسی انہوں نے بات جو ہے, اگر آپ اس کو پرسنل لیول پہ لے جائیں تو آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں. لیکن میں بنیادی بات آپ کو بتاؤں کہ جو اوور آل جب یہ سینئر لیڈرشپ بیٹھے گی, یہ 1 منٹ میں چیزیں ریزالو ہو جائیں گی. میں نہیں سمجھتا
کہ یہ ایسی کوئی دڑاڑیں پڑ گئی ہیں جو ہے یہ ریورسبل ہیں، جس کی وجہ سے کوئی کولیشن کو خطرہ آ جائے گا، یا وہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ عدم اعتماد جو ہے وہ آئے گا، اور یہ ایسا کچھ نہیں. نتھنگ ٹورڈز دیٹ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ریزالو ہو جائیں گی بڑی جلدی، اور یہ بالکل جو سٹوری ہے یہ غائب ہو جائے گی. ناصر صاحب یہ تو بتائیں پی ٹی آئی کو کیا پیغام ہے؟ چونکہ ان کی میرا خیال ہے آنکھوں میں چمک نہیں آئی ہے، ویسے کہنا غلط ہوگا، چونکہ وہ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ لاؤ نا عدم اعتماد ہم ساتھ دیں گے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سب ڈرامے بازی ہے، ایم نورا کشتی. تو عدم اعتماد کے بیانات پہ آپ کا کیا بیان ہے بتائیے گا، جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے بار بار؟ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے بیان دیا ہے. دیکھیں میں نے تو آپ کو بتایا کہ ہم لوگ تو کبھی بھی اس طرح کی صورتحال کو پسند نہیں کریں گے، اور اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی صورتحال ہو، اور ظاہر ہے کیونکہ وہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. اور یہ گرما گرمی پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتی ہے، اور جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب سینئر لیڈرشپ آپس میں ملے گی تو یہ حالات جو ہیں بہتر ہو جائیں گے. نہیں ہوتے تو پھر ظاہر ہے پھر تو بات آگے تک جائے گی، اور اس کے لیے دیکھیں سب سے زیادہ ذمہ داری رانا صاحب کی مسکراہٹ میں اتنا اعتماد ہے کے اوپر ہے، ان کو پتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، خیر ہے، آگے تک بات جائے گی تو آگے اور لوگ کھڑے ہوں گے، پھر اور لوگ کھڑے ہوں گے جو نہیں جانے دیں گے بات آگے. سیاسی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ہاں اچھا ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی بات اس نہج پر پہنچی تو پھر ظاہر ہے فیصلہ پیپلز پارٹی اپنا کرے گی، لیکن اس کے لیے زیادہ ذمہ داری کس پہ آ رہی ہے؟ زیادہ ذمہ داری وفاقی حکومت پہ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ پہ ہے کہ وہ اس میں فوری طور پر اس مسئلے کی نوعیت کو سمجھے، سیریسنیس کو، اور فوری طور پر اس مسئلے کے لیے حل کی ایک جنرل بات کی ہے کہ انگلی اٹھی تو توڑ دیں گے، تو آپ کو تھوڑی بولا ہے. لیکن اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایک بیان بتائیں پیپلز پارٹی کے خلاف، وہ کہہ رہے ہیں میں تشریح کر دوں گا اس کی. جس طرح ہمارے طرف سے بیان آئے ہیں اسی طرح وہاں سے بھی بڑے سخت بیان آئے ہیں. رانا صاحب کو پتہ ہے ان لوگوں کا جو اس طرح جن کو اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے تھے، لیکن اب ہم تو چاہتے ہیں کہ بہتری کی طرف جائیں، لیکن اس کے لیے پی ایم ایل این کو، ان کی لیڈرشپ کو فوری طور پر یہ زیادہ بڑھنے سے روکنے کے لیے ان کو اس حد تک نہ چلا جائے جہاں سے واپسی نہ آیا جا سکے. کوئی جس طرح کی بات ہو جائے تو فوری طور پر ان کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے اور ناصر صاحب آج محسن نقوی صاحب کی ملاقات کے حوالے سے کیا ہے خبر؟ وہ کل پرائم منسٹر صاحب سے مل رہے ہیں اور پیغام لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ جی دیکھیں محسن نقوی صاحب مختلف اوقات میں ملتے رہے ہیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے، ان کے ساتھ ذاتی تعلقات بھی ہیں اور ظاہر ہے سیاسی بھی. ابھی کچھ دن پہلے میں بھی دبئی تھا، پریزیڈنٹ صاحب بھی تھے تو محسن صاحب بھی وہاں آئے ہوئے تھے، کچھ اور دوست بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے. اب وہ پھر کل آئے ہیں یہاں پہ، ایک کرکٹر صاحب ہیں ان کی شادی بھی اٹینڈ کی، اور اس طرح وہ آئے ہیں تو انہوں نے سلام بھی کیا پریزیڈنٹ صاحب کو. اس میں اور باتیں بھی ہوئی، ہو سکتا ہے یہ بات بھی ہوئی ہو، لیکن وہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ بس وہ ان کو اسپیشلی اس وجہ سے یہاں پہ آئے، ایسی بات نہیں ہے. ہاں اوکے، میں یہی کہ جناب وہ زرداری صاحب نے محسن نقوی صاحب کو طلب کر لیا، یہ کر لیا، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ تو ابرار صاحب کے ولیمے کے لیے آئے تھے اور وہ تھوڑا ٹھیک. جی رانا صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر اور زرداری صاحب کے درمیان میں کسی کوئی پیغام رسائی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی پیغام پہنچائے گا، زرداری صاحب کا پیغام کوئی پرائم منسٹر کو پہنچائے گا، پھر پرائم منسٹر کا کوئی پیغام زرداری صاحب کو پہنچائے گا یا بلاول صاحب کو پہنچائے گا. دے آر ڈائریکٹلی ان ٹچ اور ڈائریکٹ ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو یہ آئی آلسو فیل کہ یہ اٹ ہیز بین بلون آؤٹ آف پروپورشن. اتنا کوئی فاصلے نہیں بڑھ گئے کہ پریزیڈنٹ صاحب اور پرائم منسٹر صاحب ڈائریکٹلی ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے یا اور دیگر لیڈرشپ بات نہیں کر سکتی. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ میسجنگ کی جا رہی ہے کہ جی انٹیریئر منسٹر صاحب کے خیال میں یہ امپریشن غلط ہے کہ انٹیریئر منسٹر آج خاص اس وجہ سے گئے ہیں زرداری صاحب کے پاس اور کل خاص زرداری صاحب کا پیغام لے کے کل شہباز شریف صاحب سے ملیں گے. اس میں بہت مبالغہ ہے. اتنا گیپ نہیں ہے جو ہے وہ بات چیت کا. کوئی خط نہیں لکھنا پڑتا اور وہ خط کسی کو پکڑا کے آگے پہنچانا نہیں پڑتا. یہ حالات نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں.
اتنا سنجیدہ معاملات نہیں تھے. اور سر اس کو بس کنکلوڈ کرتے ہیں, جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ بھائی وہ ایک لیڈرشپ ملے گی تو 1 منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے گا, تو پھر مسئلہ حل سے مراد کیا ہے کہ یعنی پھر فردر اسٹیٹمنٹس نہیں آئیں گے دونوں سائڈ سے؟ کیونکہ اگین مطلب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل بات ہے, جنرل بات تو پھر ان کو بیانات پھر تو وہ کہیں گے نا کہ ہم کیوں بیانات روکیں, ہم نے آپ کے خلاف بات ہی نہیں کی, پنجاب کے حق میں بات کی ہے, تو پھر بیانات دیتے رہیں گے کیا, یا ایک پاز لگ جائے گا بیانات کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنفیوژن ضرور کلیئر ہونی چاہیے کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا بات کی اور جو جنرل سمبولک باتیں کی ایز اے چیف منسٹر آف پنجاب, اس میں کیا فرق ہے. اور آبویسلی دیکھیں پھر وہ درمیان میں جب لوگ گھسے ہیں تو انہوں نے ہر بندے نے جو ہے وہ 2-4 قدم آگے ہی لیے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ چیزیں پھر کیونکہ سیاستدان ہیں اور سب بیٹھے ہوئے ہیں انتظار شاٹ مارنے کے لیے, تو پھر شاٹیں تو کھیلی گئی ہیں, لیکن میرے خیال سے وہ شاٹیں اگر نہ کھیلی جاتی تو اس حد تک جو ہے وہ گرمی نہ پہنچتی. تو میرے خیال سے بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بیٹھک ہوگی اور اس کے اوپر بات چیت ہوگی تو کم از کم جو شارٹس مار رہے ہیں لوگ روز ڈیلی آگے سے ایک قدم آگے بڑھ کے, تو وہ جب ختم ہو جائیں گی تو اوور آل پھر ابھی 10:15 بجے بھی ایک شارٹ لگایا مالک صاحب کے پروگرام میں, جب ہمارے بھائی شرجیل میمن صاحب نے کہا کہ مریم بی بی کو چیلنج کرتا ہوں اپنی نشست سے استعفیٰ دیں, میں بھی اپنی نشست سے استعفیٰ دیتا ہوں, اور دونوں الیکشن لڑتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں عوام کس کے ساتھ ہے. ابھی اس شارٹ کا کیا کرنا ہے جو 10:15 بجے لگ گیا؟ ایک شہزادہ دیکھیں ہر کوئی جو ہے نا وہ ایک قدم آگے لے کے کہتا ہے کہ میں اب ایک چھکا مار دوں. تو یہ تو پھر سیاستدان تو بیٹھے ہوئے ہیں نا انتظار میں دونوں سائڈوں سے, میں کہوں گا کہ اس کو لیٹس ٹیک اٹ اے بٹ فردر, تو وہ ختم ہو جائے گا. شرجیل صاحب کو تو ناصر صاحب آپ بھی ذرا سمجھا دیں گے نا کہ بھائی ٹھیک ہے ویسی بھی کیا بات ہے, کیا ہو گیا ہے نا ناصر صاحب؟ جی بالکل ہو نہیں. میں چاہتا ہوں کنکلوڈ کرنے سے پہلے ذرا خالی ایک جھلک دیکھ لیں کچھ عمومی کلپس کی جو حالیہ بیان بازی ہوئی ہے, لوگ خود ہی کنکلوڈ کر لیں کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف ہے, پیپلز پارٹی کے خلاف ہے, نہیں ہے کیا ہے, اور پھر ہم ذرا ایک کنکلوڈنگ ریمارکس لیتے ہیں اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. پھر اگلا سیگمنٹ ہم نے حماس اور یہ غزہ کے حوالے سے کرنا. ذرا ایک جھلک دیکھ لیں ذرا پہلے. 2-3 سال پہلے سندھ میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا اور ہم نے عالمی سطح پہ دنیا سے ریکویسٹ کیا, وسائل اکٹھے کیے, وہی جو منصوبہ ہے وہ پنجاب میں اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں شروع کیا جائے. ابھی سیلاب آیا, یہ لیکچر دیے جا رہے تھے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے, اب بس کر دو. مریم نواز شریف کبھی اپنے لوگوں کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہے گی. جو متاثر ہوئے ہیں وہاں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو مالی مدد پہنچانا بہت ضروری ہے. ہر چیز کا علاج BISP نہیں ہے. جہاں سیلاب آئے میں نے پیسے ان کو دینے ہیں. BISP 10,000 روپیہ دیتی ہے, مریم نواز نے انشاءاللہ تعالیٰ 10 لاکھ روپیہ دینا ہے. آپ صرف CM پنجاب نہیں ہیں, آپ میاں محمد نواز شریف کی بیٹی ہیں. آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ مسلم لیگ کے الفاظ ہیں. پنجاب کی بات اگر مریم نواز شریف نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ ہم کسی جو ہے وہ لیجسلیشن میں ووٹنگ نہیں کریں گے جب تک پنجاب گورنمنٹ اور چیف منسٹر پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی سے معافی مانگ لے. مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی. نرم اسامی مت سمجھنا. ٹورڈز دی اینڈ رانا صاحب یہ تو مان لینا جاتے جاتے کہ مطلب وہاں سے جہاں تک گورننس کی بات ہے, اگر مجھ سے پوچھیں تو شاید میری رائے مریم بی بی کی رائے کس سے زیادہ قریب ہو, ٹھیک ہے, انفراسٹرکچر اور گورننس کے حوالے سے. لیکن اگر وہ ایک رائے دے رہے ہیں بلاول صاحب BISP کی, تو آپ سامنے سے کہہ رہی ہیں مریم بی بی کہ یہ ہر چیز کا علاج BISP نہیں ہے. وہ اگر سامنے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ فنڈ ریز کریں تو آپ کہہ رہے ہیں مریم بی بی کہہ رہے ہیں مجھے لیکچر مت دو, بس کر دو. اتنا غصہ ایک اوپینین ہے, یو کین اگری اور ڈس ایگری. اب آپ یہ دیکھیں, اب آپ نے بڑا اچھا یہ کلپ نکالا نا. اب اس میں ڈفرنس آف اوپینین ہے, اس کے اندر کوئی پرسنل بات تو نہیں کی نا. اگر کوئی کہہ رہا ہے بسٹ استعمال کر لو تو انہوں نے کہا میں اس سے بہتر کام کر رہی ہوں یا اور میرا جو ہے وہ ایجنڈا ہے. تو پرابلم یہاں ہے کہ نہیں آپ معافی مانگے. اب آپ جب ادھر آ جاتے ہیں تو اب آپ پرسنل ہو گئے. اس سے پہلے کوئی پرسنل بات نہیں ہوئی, اس سے پہلے صرف آئیڈیاز جو ہیں وہ شیئر کیے گئے. دیٹ از ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم چیزوں کو پرسنل لینا, ایک انہوں نے تجویز دی, اس کا واپس جواب آیا کہ اس تجویز سے بہتر میں یہ کام کروں. جواب آیا بس کر دو, لیکچر نہ دو, یہ جواب آیا تھا فرینکلی. تو وہ دیکھیں میرے خیال سے یہ جو ہے اٹ ول انشاءاللہ تعالی جب لڑائی ہوتی ہے ہلکی پھلکی تو اس کے بعد پھر دوستی بہتر ہو جاتی ہے. ملک کے مفاد کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے. اور میرا خیال ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ایک 2 رکنی مذاکراتی کمیٹی بنانی چاہیے.
اس میں نون کی طرف سے رانا صاحب آپ ہوں, پیپلز پارٹی کی طرف سے ناصر صاحب ہوں, ان کو دیا جائے مینڈیٹ. یہ میں کہتا ہوں مطلب کمالی. میرا خیال ہے ناصر صاحب نے کابینہ میں بھی شمولیت اختیار کروا دینی ہے پیپلز پارٹی کو, یہ معاملہ ہی ختم ہو جانا ہے. ناصر صاحب آخری بات, پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی معافی کا مطالبہ تو آفیشیل مطالبہ نہیں ہے نا, ٹھیک ہے پریس کانفرنس میں کہہ دیا, اب بس یہ بیان بازی رک جائے تو معاملہ ختم ہو جائے گا نا. جی بالکل ختم ہونا چاہیے. میں صرف ایک بات ضرور کہوں گا وسیم بادامی صاحب, آج 7 اکتوبر ہے, اس وقت میرے خیال میں 11:30 کے قریب, جی 11:30 11:35 کا ٹائم ہوا ہے. اس کو ذرا میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اس کو ذرا ریکارڈ رکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں پنجاب کے جو ہمارے بھائی بہن اس وقت مصیبت میں ہیں, جتنا وہاں پہ نقصان ہوا ہے اس کا والیوم بہت بڑا ہے. مجھے صرف اس بات کا ضرور افسوس ہے کہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا. اور جو اگر چیئرمین بلاول صاحب نے ایک عقل کی بات کی, کیونکہ ہم لوگ ان چیزوں کو بھگت چکے ہیں. بسپ کا انہوں نے فوری امداد کے لیے کہا تھا کہ اس کا ایک ڈیٹا ہے, کوئی پٹواری, کوئی مختار کا تحصیلدار, کوئی دیگر لوگ وہاں پہ وہ چیزیں نہیں پہنچا سکتے ہر جگہ پہ. وہ ایک اس سے تھوڑی بہت امداد تھی کہ زیادہ امداد کریں. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں مریم صاحبہ کو, ان کی زیادہ حق ہے وہاں کے لوگوں کا, لیکن فوری امداد کے لیے بسپ کی بات ہوئی. جو ضرورت پڑے گی, دیکھیں ہم لوگ اس بات پہ نہیں آ رہے کہ کیوں اتنے زیادہ کٹ دیے گئے, کیوں اتنا نقصان ہوا, بہت سارے علاقوں کو کیا گیا, لیکن جو انفراسٹرکچر کی تباہی, لوگوں کی تباہی, ان کے نقصانات پنجاب کی گورنمنٹ کبھی پورا نہیں کر سکے گی. اگر بلاول صاحب نے کوئی بات کہی اس کو مثبت لینا چاہیے تھا. ہم کیونکہ بھگت چکے ہیں ان چیزوں کو, ایسا نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ اس کو ریکارڈ پہ ضرور رکھیے گا. اب وہ ناظر صاحب بات سے بات نکل جائے گی. بات یہ کہ بیس جو ہے وہ جو غربت سے متاثر افراد ہیں ان کی مدد کے لیے اس میں ایک سارا بنایا گیا کرائٹیریا اور لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا. یہاں تو غریبوں کی مدد نہیں کرنی, انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں میں, غریب بڑے قابل احترام, یہاں تو متاثرین کی مدد کرنی. ہو سکتا ہے کوئی شخص بہت غریب ہو, سیلاب سے متاثر نہ ہوا ہو سکتا ہے کوئی شخص ویل آف ہو, سیلاب سے شدید متاثر ہوا ہو, تو ان دس کیس وہ والا بندہ کوالیفائی کرے گا نا. سو ہاؤ از BISP ڈیٹا ریلیونٹ؟ دیکھیں بسپ کے مختلف اسکور ہیں بھائی, ایک پورسٹ ٹو پور ہے, پھر اس کے بہت سارے اسکور ہیں جس کا ایک ڈیٹا اویلیبل ہے. کم از کم پاکستان میں اگر کوئی ایک ڈیٹا ہے جس میں بہت سارے اسکور کے لوگ شامل ہیں تو وہ ایک بسپ ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. اگر اس کے لیے چلے کہہ دیا, لیکن بین الاقوامی طور پر جو مدد کی بات ہے, دیکھیں یہ ضرور اس کی ضرورت پڑے گی اور اس کو مثبت لیا جاتا بجائے اس کے کہ اس پر تنقید. ٹھیک ہے, نوٹڈ. بہت شکریہ جناب ناصر حسین شاہ صاحب, بہت شکریہ جناب رانا احسان افضل صاحب, آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. یہی سے ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. آج 7 اکتوبر ہے, بلکہ جب ناصر صاحب بھی کہہ رہے تھے وہ حوالہ دے رہے ہیں. آج سمجھیے کہ غزہ کا پورا جو سارا کرائسس ہے اس کو 2 سال مکمل ہو گئے ہیں, اور آپ ایک ایسے موقع میں 2 سال مکمل ہوئے ہیں جب مصر میں شرم الشیخ میں مذاکرات ہو رہے ہیں. 20 نکاتی منصوبہ آ گیا ہے. مذاکرات میں عرب ممالک ظاہر فیسیلیٹیٹرز ہیں, مذاکرات میں حماس ہے, مذاکرات میں اسرائیل ہے, مذاکرات میں امریکہ ہے. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد نے جوائن کرنا ہے, اسٹیو وٹکاف نے جوائن کرنا ہے. رپورٹڈلی وہ اپنے ممالک سے چل پڑے ہیں, رپورٹڈلی بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں, اور ابھی مذاکرات کے کامیابی کے امکانات کتنے ہیں, اس میں سے کچھ نکلے گا یا نہیں نکلے. ڈونلڈ ٹرمپ از ویری ہوپ فل, اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ حماس نے بھی جو اپنی باقاعدہ جو 20 نکاتی منصوبے کے بعد جو حماس نے اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا, اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ حماس اپریشیٹس, کاوشوں کو سراہتا ہے, تعریف کرتا ہے, معترف ہے. حماس اپریشیٹس دی عرب, اسلامک اینڈ انٹرنیشنل ایفرٹس as well as the efforts of US President Donald Trump aimed at stopping the war on the Gaza Strip, exchanging prisoners and XYZ. تو انہوں نے حماس نے کا جو آخری آفیشیل ورڈ ہے اباؤٹ ڈونلڈ ٹرمپ وہ یہ ہے. اور اب آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا آخری آفیشیل ورڈ اب سے کچھ گھنٹوں پہلے کا, 22-24 گھنٹوں پہلے کا, پچھلے 24 گھنٹوں میں, وہ کیا ہے حماس کے بارے میں؟ وہ منفی ہے یا مثبت ہے؟ وہ مثبت ہے. وہ کیا ہے ذرا آپ دیکھیے پہلے. I think Hamas now has been, all I can say is they've been fine.
They've been fine. I hope it's going to continue that way. I think it will. I really think we're going to have a deal. We have a really good chance of making a deal. Certain things aren't met, we're not going to do it. But I think we're doing very well, and I think Hamas has been agreeing to things that are very important. Every nation working on this deal and trying to get it done. Something that you could say 3,000 years if you look at it in certain ways, or you could say centuries, but this is a deal that incredibly everyone just came together. اب ڈونلڈ ٹرمپ تو بہت پازیٹیو ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی باتیں ہیں کہ سب کا یہ خیال بھی ہے کہ نیتن یاہو نہیں چاہتا کہ یہ منصوبہ کامیاب ہو، اس لیے کہ اس کے اپنے سیاسی مفاد میں بہت سارے. تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر دو ماہرین سے امریکہ سے اور پاکستان سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ممکنہ مستقبل ہے کیا. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر عادل نجم صاحب، جو کہ ماہر عالمی امور ہیں، پروفیسر ہیں، بہت ریلیونٹ حوالوں سے بات کرتے ہیں. جناب ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب جو کہ سیکورٹی ایکسپرٹ ہیں. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. عادل نجم صاحب، پہلا سوال تو یہ کہ اس وقت جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، عرب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اس کو دیکھ کے آپ کو ممکنہ طور پر کیا لگتا ہے کہ یہ شرم الشیخ سے کیا خبر آئے گی؟ میرے خیال میں خبر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ مینوفیکچر یہ کریں گے کہ جی سب چنگا ہے اور اس سے خوبصورت اگریمنٹ دنیا میں کبھی نہیں ہوا اور مجھ سے زیادہ حسین شخص پیدا کوئی نہیں ہوا. اور جمعے کو جب نوبیل ایوارڈ آئے گا اس سے پہلے وہ کوشش کریں گے، اس جمعے کو اس کا اناؤنس ہونا ہے، پھر وہ ان کو ڈانٹیں گے کہ ان کو دیا کیوں نہیں گیا. لیکن باٹم لائن یہ ہوگی کہ آئی ڈو ناٹ تھنک کہ اگر ہم پائیدار امن کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم کسی قسم کے جسٹ سلوشن کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم حقیقی طور پہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کر رہے ہیں، غزہ کے لوگوں کی جو ان پہ ظلم بربریت جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کو حقیقی طور پہ ختم ہونے کی بات ہو رہی ہے، آئی ڈونٹ تھنک وہ صرف اس ٹاک سے ہو سکے گا. آئی ہوپ کم از کم یہ جو ہیں ریالٹی میں اس کو 2 قدم آگے یا 1 قدم آگے ضرور بڑھا دیں. ایون اف دیٹ ہیپنس اٹ ول بی گڈ. لیکن جو خبر آنے کی بات ہے وہ یہ ہوگی کہ ڈھول ڈھمکا جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کی ہر چیز جو ہے وہ دنیا کی بہترین ہوتی ہے، ویسے وہ قرار دے دیں گے کہ یہ بھی بہترین ہے. اچھا، عام آدمی جو سوچ رہا ہے خاص طور پہ مطلب پاکستان میں بھی اور کافی جگہوں میں، وہ اس فرنٹ آپ کے خیال میں کیا ہوگا کہ یہ جو روزانہ جو ایک کیا میں تماشا بھی کیا بولوں، بربریت حیوانیت لگی ہوئی ہے کہ 20 30 40 50 60 نمبر ہی ہے، اس میں اتنے بچے، اتنے صحافی، یہ ہاسپٹل، یہ جناب جو آٹا لینے گئے تھے اس کی لائن میں، اس میں کوئی پوز آئے گا یا نہیں؟ چلے ابھی ہم لانگ ٹرم بات نہیں کر رہے اس وقت اس سوال کی حد تک، یہ اس میں کوئی کمی آئے گی آپ کو؟ وہ بھی نظر نہیں آ رہی. یار دیکھیں، آج اکتوبر 7 ہے. جی ہاں، جی پورے 2 سال. جو قیامت گزری ہے ان پچھلے 2 سالوں میں اور جو غزہ میں گزری ہے اس کا تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. ہم تصویریں دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنی بے بسی پہ رو سکتے ہیں، دنیا کی بے بسی. یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے کہ ان اے وے جو چیز ہمارا خیال یہ تھا شاید ایز انسانیت کہ ہو نہیں سکتی، وہ روز ہوئی اور پھر روز بڑھتی گئی. اور جب یہ گفتگو ہو بھی رہی ہے وہاں شرم الشیخ میں تو گولیاں رکی نہیں ہیں. اسرائیل نے بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ جناب ہم جاری ہیں. اور میرے خیال میں میری لیک آف آپٹمزم کا ریزن یہ ہے کہ نیتن یاہو صاحب کی ہمیں کوئی ایسا ایویڈنس نظر نہیں آتا کہ ہی از انٹرسٹڈ ان پیس. اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو تڑی لگائی ہے تو انہوں نے ان کی خوشامد میں خوش کرنے کے لیے کہہ دیا اچھا جی ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں ان سے بات. لیکن جس طرح وہ ہوتے ہیں نا بچے رسے ہوئے، کئی بار آپ ان کو جتنا مرضی فورس کر لو کہ ہاتھ ملا لو، وہ ہاتھ ملانے سے دوستی نہیں ہو جاتی. سو آئی ڈو ناٹ تھنک کہ یہ بربریت جو ہے یہ آج کے دن میں ختم ہوگی. لیکن یہ ضرور ہے کہ ان 2 سالوں نے جہاں غزہ پہ قیامت ڈھائی ہے وہاں دنیا کا نقشہ بھی تبدیل کر دیا ہے. میرے خیال میں نیتن یاہو بھی واپس نہیں آ سکیں گے اس سے. جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، غزہ نے دیکھی ہیں، ان کو ہم ان سی نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو دیکھا وہ غائب ہو جائے گا ہماری میموریز. تو یہ جو خون جو جمع ہوا ہے اس کی کوئی نہ کوئی صورت حال ضرور نکلے گی. جیسے حماس نکلا ایک وقت، اگر آپ آج حماس کو ختم کر دیں گے کل کچھ اور نکل آئے گا. سو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ وائل تھیٹرکس وائز یہ امپورٹنٹ ہے اور ڈپلومیسی وائز بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ کریں. اینڈ ان ایک ایسی دنیا جہاں کوئی کوشش نہیں کر رہا
کم از کم ان کو یہ نمبر تو دینے چاہیے, چاہے وہ اپنی غرض سے کر رہے ہیں. ہاں صحیح کہ وہ کوشش کریں. صحیح. اچھا ایک تو یہ بڑا اہم ایک بات ہے اور بڑی مطلب ایک زاویہ ہے پورا قمر چیمہ صاحب, جس پہ بھی بات ہوگی, اور کہ دنیا میں بہت سارے واقعات ہیں جو کہ وہ ایک ایونٹ کی صورت میں ایک دن میں ختم ہو گئے یا کچھ مہینوں میں, لیکن پھر ان کے اثرات ہم نے دور رس دیکھے, پھیلتے ہوئے دیکھے, اور کیا کیا دیکھے, اور اس پہ سب کا اپنا اوپینین ہے, کوئی کسی سائڈ کا ہیرو ہے, کسی سائڈ کا ویلن ہے, اور پوری. تو یہ کیا ہوگا کہ یہ 700 دن ابھی 2 سال سے جو کچھ چل رہا ہے, اگر ایک کل صبح بھی ختم ہو جاتا ہے جس کے کوئی اثر نظر نہیں آ رہے, ختم بھی ہو جاتا ہے, تو بھی یہ پوری جنریشن نے جو کچھ دیکھا ہے, جو بچے شہید ہو رہے ہیں, صحافی شہید ہو رہے ہیں, کیا کچھ نہیں ہو رہا. یعنی بیٹا دیکھ رہا ہے کہ باپ جو ہے وہ آٹا لینے کے لیے لائن میں لگا تھا, بندوق اٹھا کے نہیں کھڑا تھا, اور وہ اس کو شہید کر دیا ہے. یہ سب کچھ تو یہ نسل بڑی ہوگی, جوان ہوگی, تو یہ کیا ہوگا سارا معاملہ. یہ تو الگ ایک پورا ٹاپک ہے. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے قمر چیمہ صاحب, وہی آپ بھی مطلب آئی ایم شیور عادل صاحب بھی چاہتے ہوں گے کہ ان کا جواب وہ نہ ہو جو انہوں نے دیا ہے, لیکن ظاہر جو رائے ہے جو ان کو نظر آ رہا ہے وہ بتا رہے ہیں. آپ کو بھی ایسا ہی کچھ لگ رہا ہے کہ نہیں یہ معاملہ نہیں بنے گا زیادہ, یا آپ کو ہے کچھ امید؟ دیکھیں بدامی صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو مجھے تو لگتا ہے سر امید ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پلیئرز بہت سارے انوالو ہیں اس میں. اس میں امریکہ ایک پلیئر ہے, اسرائیل کو رسپانسبل بنانے کے لیے جو ہے وہ امریکنز کا کردار ہوگا, اور پھر حماس کو رسپانسبل بنانے کے لیے عرب پارٹنرز کا کردار ہوگا. سو جب بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ تو راستہ تو نکل آتا ہے, کیونکہ ایک گارنٹر نہیں ہوتا. اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے بدامی صاحب سمجھنے کی کہ پوری کی پوری ریزسٹنس جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں وہ آلموسٹ ختم ہوگی جو اسرائیل کے خلاف تھی. آپ حماس کی دیکھیں, آج حماس ٹیبل پہ کیوں ہے, یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. آج ایران, اتنے دن ہو گئے ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے, ایران کا کوئی کردار نہیں ہے, کوئی اسے پوچھ ہی نہیں رہا. وہ انہوں نے بھی سنا, آج اس کو قبول کر لیا ہے, کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے صحیح راستے میں, بیکاز ان کو ڈر ہے کہ ہمارے بارے میں یہ تاثر نہ جائے کہ ہم کچھ اسپوائلر کا رول پلے کرنے لگے ہیں, تو وہ بھی اس کو اوکے کر رہے ہیں. تو آج یہ سارے ٹیبل پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ بیکاز ریزسٹنس جو ہے اس کو انہوں نے بہت شدت سے دبایا ہے. وہ حماس ہو, حزب اللہ ہو, جو پورے کا پورا ایکو سسٹم تھا, سیریا ان کے ہاتھ سے چلا گیا, عراق سے وہ ریزسٹنس نہیں ہے, ایران کے اوپر اٹیک ہو گئے. تو میرا خیال ہے ان ساری چیزوں کو سمجھے تو آج یہ ریزسٹنس موومنٹ جو ہے وہ اس لیے ٹیبل کے اوپر ہے بیکاز ایک تو ان کے پیچھے بیکنگ کوئی نہیں ہے, دوسرا وہ لڑ کے وہ بڑے کمزور ہو چکے ہیں, ان کا پورا نیٹ ورک جو ہے جو تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہوا ہے. تو اب وہ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, راستہ وہی ہے. لیکن اب بات کیا ہوگی, نیتنیاہو بھی یہ راستہ چاہتا ہے یا وہ بیکاز آف ہز اون ریزنز وہ چاہتا ہے کہ نہیں یہ تو لڑائی لگی رہے, مجھے بہانہ ملے یہ کہنے کا کہ دیکھو آئی آفرڈ دا ورلڈ اے چانس آف پیس, لیکن دیکھیں نا حماس کا غیر ذمہ دار رویہ تھا, تو میں کیا کر سکتا ہوں, اب تو میں نیکسٹ لیول پہ جا کے ماروں گا. اس کے ارادے, کیونکہ اس کو پولیٹیکل بینیفٹ ہے, عدالتوں کے مطلب بہت سارے اور اس کی توسیع عزائم ہے. اس کی اپنی سوچ کیا ہے نیتنیاہو کی آپ کے خیال میں؟ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ نیتنیاہو کا دل نہیں یہ سارا کچھ, یہ جو آپٹکس بنے ہوئے ہیں کہ امن ہو, ڈائیلاگ ہو. دیکھیں ان کے لیے تو یہ ہے کہ ہر روز فلسطینیوں کو مارنا وہ تو ثواب کا کام کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو ختم کر رہے ہیں ان کو, اور ایک ایک بچے کو بھی مارنا. دیکھیں نا دنیا میں کہاں آپ نے ماڈرن ورلڈ میں سنا ہوگا کہ جی جو اسٹارویشن ہے دیٹ از اے ویپن, مطلب بھوک کو بھی ایز اے ویپن استعمال کیا گیا. پورے کے پوری غزہ کو خوراک نہیں پہنچنے دی گئی تاکہ ان کو ہم آہستہ آہستہ ختم کر دیں. مطلب دنیا میں ماڈرن ورلڈ میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ بربریت جو نیتنیاہو نے دکھائی وہ تو کبھی نہیں چاہے گا. میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو اپنے انٹرسٹ ہیں, ان کی جو پالیٹکس ہیں, ان کے لارجر جو کمرشل انٹرسٹ مڈل ایسٹ کے اندر ہیں, ان کے لارجر پولیٹیکل گولز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر, اور پھر وہ جو لیگیسی چھوڑنا چاہتے ہیں. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک ایسا شخص ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں جب آفس سے نکلوں تو میں بتاؤں کہ میں نے یہ دیکھو, میں نے جیسے وہ اپنی لکھ رہے تھے جی میں نے 3000 سال پرانا جو مسئلہ ہے وہ حل کر دیا. تو وہ اپنی ایک لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں یہ کام کر گیا جو کوئی نہیں کر سکا. سو اگر غزہ کے لوگوں کو امن مل جائے, اکنامک ڈیولپمنٹ مل جائے, ان کا 2 اسٹیٹ سولوشن مل جائے, جو کہ ظاہر بات ہے یہ سارا کچھ لیڈ کرے گا اس 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف, یہ جو سچویشن ابھی پیدا ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ان کے لیے بھی بہتری ہے. جس انداز سے وہ اس وقت ڈیلی بیسس پہ بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہیں, یہ ہم تو بات ہی کر سکتے ہیں. جیسے بھی عادل صاحب بھی بات کر رہے تھے, ان کی زندگی انتہائی مشکل ہے, اور اگر کوئی پرامن سچویشن ڈیولپ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں سب کے لیے سکون کا لمحہ. سو اس میں اب ایز وی اسپیک وہ اسی حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ ایک تو یہ کہ نائب وزیر اعظم صاحب نے ایکس پہ پیغام دیا ہے سینیٹر مشتاق صاحب کے حوالے سے کہ 9 اکتوبر کو پاکستان واپس آ جائیں گے. اور جو حماس کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی ذرائع کے حوالے سے کہ انہوں نے 6 مطالبات رکھے ہیں مصر میں, وہ اب ترجمان حماس کے بیان کی صورت میں اب سامنے آ رہے ہیں
کہ جناب انہوں نے یہ 6 بیانات 6 مطالبات رکھے ہیں, مکمل انخلا اور وہ ساری چیزیں بھی آپ کو اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. سو عادل صاحب, آپ کی اور قمر صاحب کی بات میں ایک قدر مشترک نظر آ رہی ہے کہ آپ دونوں کی یہ رائے ہے کہ ٹرمپ بیکاز آف واٹ ایور ریزنس, سیلفش ریزن اور واٹ ایور, وہ چاہتا ہے کہ یہ سب رکے, نوبیل اس کو ملے, فلاں فلاں, اس کی پوسچرنگ ہو جائے, اور نیتنیاہو نہیں چاہتا ہے. اب آپ دونوں کی رائے میں اختلاف ایک ہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ اپنی اس رائے کو نہیں تھوپ پائے گا نیتنیاہو پہ اور بالآخر رستہ نہیں نکلے گا, اگر میں صحیح سمجھاؤں تو ورنہ آپ وضاحت کیجیے گا. قمر چیمہ صاحب کو لگتا ہے کہ نہیں, ٹرمپ اور باقی ممالک اپنا انفلوئنس استعمال کر پائیں گے اور کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی. سر عادل صاحب. میرے خیال میں وسیم ایک اور ہمارے میں کامنالٹی ہے, ہم دونوں یہ چاہتے ہیں کہ قمر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہو. میں یہ چاہتا ہوں, صحیح بات, یس بالکل صحیح. I would like to see وہ ساری چیزیں, I really would. مجھے نیتنیاہو پہ یقین نہیں ہے, مجھے تو ٹرمپ پہ بھی زیادہ یقین نہیں ہے, لیکن ٹرمپ پہ یہ کم از کم اس کا پرسنل انٹرسٹ جو ہے وہ اس وقت الائن نہیں. اور ٹیبل پہ کیوں بیٹھے ہوئے, اس لیے بیٹھے ہوئے کہ کنپٹی پہ بندوق لگی ہوئی. نیتنیاہو آپ کے خیال میں خوشی سے آیا, حماس خوشی سے آیا, یہ عرب ممالک جن پہ بمباری کی اسرائیل نے, یہ خوشی سے آئے ہیں. یہ اب ایک طرح سے وہ جو ہے نا ٹرمپ کی گیم ہی ہے خوشامدی والی اور وہ پڑی والی, کہ اس میں آ تو گئے ہیں. ان سم ویز یہ سارے چاہتے ہیں کہ یہ فیل ہو جائے, فیل تو نہ ہو, لیکن جو یہ چیزیں چاہتے ہیں وہ اتنی ڈفرینٹ ہیں ایون جو ٹرمپ چاہتے ہیں اس سے, کہ یہ ہونا میرے خیال میں مشکل ہے. میرے خیال میں نیتنیاہو کی جو پالیسی ہے وہ وہی ہے جو آپ نے کہی, اور اس نے تو بیان کر دی تھی, وائٹ ہاؤس میں کہہ دی تھی کہ جی میرے خیال میں تو یہ لوگ جو ہے نا فیئر گیم نہیں کھیلیں گے حماس والے, آپ کہتے ہیں تو میں بات کر لیتا ہوں. سو اس کے لیے بڑا ایزی ہوگا یہ کوئی بہانہ ڈھونڈنا کہ دیکھو میں نے کوشش کی تھی, میں نے تو پوری کوشش کی تھی, انہوں نے خراب کر دی. سیریس پوائنٹ وسیم میرا یہ ہے, آئی ہیو کم ٹو دی کنکلوژن کہ ہم یہ بات ایسے کرتے ہیں جیسے یہ سارے جو ہیں ریزنیبل پولیٹیکل پلیئرز ہیں, یہ ریشنل پولیٹیکل پلیئرز ہیں. نیتنیاہو ریشنل پلیئر نہیں ہے, میں کوئی گالی گلوچ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میسیانک ہیں, وہ ایک مشن پہ نکلے ہوئے ہیں. ان کے خیال میں ان کے پاس ایک وہ حق پہ ہیں, اور ان کے پاس یہی موقع ہے 3000 سال کی تاریخ کو تبدیل کرنے کا. سو ٹرمپ ہو یا کوئی ہو, وہ سارے ان کے گرد گھومیں گے ضرور, چاہے ان کی کولیشن جائے کچھ جائے. انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے نیست و نابود کرنا. اور ٹرمپ وہ نہیں چاہتا جو نیتنیاہو چاہتا ہے اس وقت, لیکن پھر بھی ٹرمپ اپنی بات نہیں منوا پائے گا نیتنیاہو سے. میرے خیال میں نیتنیاہو کو یقین ہے کہ وہ ان کی قوت امریکہ میں ٹرمپ سے زیادہ ہے, اینڈ آئی تھنک ہی مے بی رائٹ. لیکن بائیڈن کے وقت وہ نیتنیاہو بائیڈن کو لیفٹ ہی نہیں کراتا تھا, اور ان کی جو امریکہ میں قوت ہے وہ صرف وائٹ ہاؤس کی نہیں ہے, وہ قوت جو ہے وہ لیری ایلسن کی ہے. آپ اگر ٹک ٹاک پہ ہیں, آج پچھلے ہفتے ٹک ٹاک لیری ایلسن نے خرید لی. آئی کین بیٹ یو ٹک ٹاک آپ کا کیسے چینج ہونے والا ہے. وہ قوت جو ہے پیلنٹیئر ہے, جو آپ کی اے آئی کی جو یو نو یہ جو فون پھٹ جاتے ہیں کہیں سے ہوتا ہے نا یہ سب کچھ. سو ہی ہیز اے ویری لارج بیس, خصوصاً یہ جو ٹیک جائنٹس ہیں, صحیح ہے, ان کی سپورٹ میں. میں کنسپریسی کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ میسیانک پلیئر ہے, اگر ان کو یقین ہے کہ میں حق پہ ہوں, تو وہ اپنے حق کی جنگ میں ٹرمپ صاحب کو تھوڑی دیر کے خوش تو کر دیں گے. لیکن دیکھیں نا, انہوں نے 2 ہفتے پہلے کیا کہا کہ دس سائڈ آف جارڈن پیلسٹائن کبھی نہیں ہوگا. صحیح ہے, یعنی وہ نہیں رکی. تھینک یو سر, بہت شکریہ. میں تو اسی بات میں اینڈ کروں گا کہ جو آپ نے بھی کہا کہ اگرچہ آپ کی رائے قمر صاحب سے قطعی مختلف ہے, لیکن آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بھی خواہش ہے کہ ان کی بات ٹھیک ثابت ہو جائے, اور ظاہر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اب 2 سال ہو گئے, اتنا خون بہہ گیا ہے کہ بہرحال معاملہ بہتر ہو انشاءاللہ. زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ ناصر.